बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम के हवाले से हम इसको किस तरह से इंक्लूसिव और इक्विटेबल बना सकते हैं, और अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और अगर हम इसको प्रमोट करना चाहें एक डिवाइस प्लान करके तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा और इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं अगर हम ये अमल नहीं करते हैं। प्लान डिवाइस करना ज़रूरी है और कंटेंट पे काम करना ज़रूरी है ताकि क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। और इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, उसको किस लेवल पर जाके तरतीब दिया गया है और कौन कौन से लोग थे, इदारे थे इसमें शामिल थे, और किन किन सूबों में अभी तक ये एक्सेप्टेबल है। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अली मोइन नवाजिश को, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि हम क्वालिटी के एजुकेशन पे बात करते हैं जो इंक्लूसिव हो, एक्विटेबल हो, और जिसको हम प्रमोट करें तो वो एक फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हो, और अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, इंक्लूसिव और एक्विटेबल एजुकेशन है, इसमें दो अहम बातें हैं कि एक तो ये कि ऐसा तालीमी निज़ाम हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो सबको अपने साथ लेके चले और सबको फिर बराबर की तालीम दे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और अनफॉर्चुनेटली हम इसके अंदर बिल्कुल हमारे जो मार्क्स इस वक्त हैं वो 0/0 हैं इंक्लूसिव और एक्विटेबल में, क्योंकि एक तो ये कि हमारा तालीमी निज़ाम इस वक्त तबकाती तालीमी निज़ाम है। सो बेसिकली जो एजुकेशन होती है, तालीम होती है, उसको ग्रेट इक्वलाइजर कहते हैं। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपके अंदर काबिलियत हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके वालिद जो हैं वो मजदूर थे या मिनिस्टर थे, आप ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सकते हैं। तालीम ये एम्पावर करती है हर एक को। लेकिन हमने अपना तालीमी निज़ाम इस तरह बना लिया है कि अगर आप हमारी अशराफिया से हैं, आप अपर मिडिल क्लास हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपके बच्चे को जो तालीम मिलेगी वो 99% ऑफ पाकिस्तान से बेहतर होगी, यानी उनको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। और वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, जो एलीट प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, जो एक मजदूर के घर पैदा हो गया, उसमें काबिलियत शायद उस बच्चे से ज़्यादा हो दूसरे बच्चे से, लेकिन चूंकि हमारा तालीमी निज़ाम तबकाती हो चुका है तो उस बच्चे की काबिलियत इतना मैटर नहीं करेगी। और ये एक बहुत बड़ा आप कह लें अलमिया है और ज़्यादती है जो हम अपनी नस्लों के साथ कर रहे हैं कि हम उनकी काबिलियत की बिना पर नहीं बल्कि उनके वालिदैन की अफोर्डेबिलिटी की बुनियाद पर उनके तालीमी फ्यूचर और उसके बाद उनके करियर को पहले से ही डिफ़ाइन कर देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा जाता है या जो किसी लो क्वालिटी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में जाता है कंपेयर टू वो बच्चा जो बीकन हाउस या जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चेन्स हैं, एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जाता है, तो उनकी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री अलग होगी है। तो इंक्लूसिव और एक्विटेबल में हम इस वक्त 0/0 पे। जी सर, ये बताएगा कि यकसा निसाब है ये चीज़ क्या है? अगर देखें कि ये फ्यूचर की तरफ, आगे की तरफ एक कदम है या ये हमें पीछे ले जाएगा, क्या ये ऐसा कोई ख्वाब है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं या कोई हदफ है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं? देखें, एक सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ये अभी इस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो वो कहते हैं कि हम ग्रेड 1 to 5 तक का निसाब जो है वो पूरे मुल्क में एक जैसा होगा। उसमें कुछ सूबों की रिजर्वेशंस हैं और चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं, बट मैं समझता हूँ, देखिए, निसाब को ठीक करना जो है ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये सबसे आसान काम है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने एक डॉक्यूमेंट बनानी होती है, किताबें छापनी होती हैं। मसला निसाब का बिल्कुल था और अच्छी बात है कि उस पर काम हुआ, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ये 5% है हमारे प्रॉब्लम्स का हल जो एक निसाब है। पहली बात तो ये हमें देखना चाहिए कि दुनिया में क्या मॉडल्स हैं, क्या दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सब में एक निसाब है? ऐसा नहीं। वहाँ पर फोकस ये नहीं होता कि निसाब एक हो, एक चीज़ पढ़ाई जा रही हो, एक किस्म की ब्रेन वॉशिंग की जा रही हो सबकी। अब कुछ किताबों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह में देख रहा था, उसमें मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ें और इस तरह की चीज़ें थी। तो ये ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्टैंडर्ड मिल रहा है डिफरेंट, चाहे फेडरल बोर्ड हो जाए, चाहे दूसरे बोर्ड्स हो जाएं, जो स्टैंडर्ड है वो अक्रॉस द बोर्ड सेम होना चाहिए। और एक निसाब करने से आप सिलेबस तो सेम कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग स्टैंडर्ड, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज बराबर देना, वो जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी तरफ आप नहीं जाते, और आप सेलिब्रेट कर लेते हैं कि जी हमने एक निसाब बना लिया। निसाब बनाने के लिए तो आप 6-7 एक्सपर्ट्स को एक कमरे में बंद कर दें, और अगर एक्सपर्ट्स नहीं भी हैं तो गूगल से
چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے آگے پیچھے سے اس کو اکٹھا کر کے نصاب آپ کو بنا کے پیش کر دیں گے. نصاب بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اس نصاب کو پڑھایا کیسے جائے گا, اس نصاب کو کیا ایک ہی طرز سے پورے ملک میں ہر بچے کو پڑھایا جائے گا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اس پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فوکس نہیں ہے. اور ایک نصاب کرنے سے کچھ کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا ہمارے تعلیمی نظام میں, کیونکہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ صرف نصاب کے نہیں تھے. نصاب کا 5% 10% ایشو تھے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہر روز 25% ایبسنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں. 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے, تو ایک نصاب ہونے سے اس بچے کو کیا فائدہ. پھر امتحانات کا سسٹم زوال کا شکار ہے, چیٹنگ ہوتی ہے, ریمپٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشنل آؤٹ کمز بڑے برے ہیں. ایک اسٹڈی تھی جس میں یہ سامنے آیا کہ 35% ہمارے پبلک سیکٹر ایجوکیشن کے اندر میٹرک کے اسٹوڈنٹس میں 35% جملہ بھی نہیں بنا سکتے, اور وہ میٹرک کی کلاس میں ہے. تو ہماری یہ ڈیلیوری, ایگزامینیشن اور سکلز کے بنیادی پرابلمز ہیں جو ایجوکیشن سسٹم میں ہیں, جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور نصاب میں ٹھیک ہے بن گیا, لیکن اس کے آگے کیا, بڑا سوال یہ. بالکل صحیح کہا سر. اسی پر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی, سوال کروں گی کہ ابھی دیکھا جائے 74 برس گزر گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ سمجھ نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہے کیا. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں جو پاکستان کے نظام تعلیم میں جو ہے ابھی بہتری کی ضرورت ہے. تو آپ کے نزدیک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ہم نے ابھی تک جو ہے کیا طے کر سکے ہیں اس حوالے سے؟ جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن. دیکھیں, ایجوکیشن ہم ایک تو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ تعلیم کا ہماری اکانومی کے اندر ایک رول ہے, اور وہ رول یہ ہے کہ آپ ایک اسکلڈ ورک فورس بناتے ہیں. ہم ابھی نالج اکانومی کے اندر ہیں, آپ کو اسکلڈ ورکر چاہیے اپنی ملک کی معیشت بھی چلانے کے لیے. تو ایجوکیشن کا ایک جو پرائمری پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسکلڈ لوگوں کو مارکیٹ میں لائیں, جو اپنی تعلیم کی بنیاد پر نہ صرف اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکیں بلکہ ملک کی معیشت کو بھی اپلفٹ کریں. یہ بنیادی اس کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گرومنگ اور بہتر معاشرہ بنانا, وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. لیکن ایک پرائمری, اگر آپ ہم بالکل سچ بات کریں, اسٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسکلڈ ورک فورس ہو. اب اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یار ہماری ریکوائرمنٹ کدھر ہے, ہمیں کہاں اسکلڈ ورک فورس چاہیے اور اس طرف ہم جائیں. ہمارے کوئی لنکیجز نہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈگری کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی, اور کمپنیز والے کہتے ہیں جی ہمیں اچھا لیبر نہیں ملتا. تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی ڈگریز کے لوگ چاہیے. پاکستان ایک دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایگریکلچر پروڈیوسر ایکسپورٹر تھا کچھ سال پہلے تک, ابھی لیٹسٹ کیا ہوا نہیں پتا. لیکن ہمارے سب سے کم گریجویٹس ایگریکلچر اس کی الائڈ فیلڈز میں آتے ہیں. ہمیں اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہر سال ایم اے اردو, ایم اے فارسی, ایم اے عربی کرتے ہیں, نو آفینس ٹو اینی ون, بٹ اس کا ہماری معیشت کے اندر کوئی رول نہیں ہے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ایک تو ڈسکنیکٹڈ ہے. دوسرا دیکھیں 70 سال ہو گئے, یہ جو زوال آیا ہے یہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں زیادہ آیا ہے. اس سے پہلے اتنا برا نہیں تھا. اس سے پہلے بے شک فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی ٹارٹ اسکول میں پڑھے تھے لیکن ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں گئے. ہمارے جو نوبل انعام یافتہ سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالسلام, وہ بھی ٹارٹ اسکول میں جھنگ میں پڑھ کے پھر آگے گئے. تو وہاں یہ تھا کہ چلیں بلڈنگز اور فیسلٹیز کا مسئلہ تھا, لیکن یہ تھا کہ ایجوکیشن سسٹم کا اسٹینڈرڈ تھا. اب پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہماری ایلیٹ کلاس پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کی طرف چلی گئی ہے, تو ان کا اٹینشن جو ہے اور موٹیویشن جو ہے پبلک سیکٹر ایجوکیشن کو صحیح رکھنے کی, وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اور جب وہ ختم ہوئی ہے تو ہماری میجورٹی پاپولیشن جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن میں ہے وہ سفر کرتی ہے. تو وہاں پر اسٹینڈرڈز بہت تیزی سے گرے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے ایجوکیشن کو ایک اتنا وہ ان ٹرمز آف امپلائمنٹ بھی اس کو ہم نے اتنا ایک امپورٹنٹ فیلڈ نہیں سمجھا, جس کی وجہ سے ہمارے اچھا لیبر, اچھے لوگ, اچھے اسکلڈ والے ٹیچرز سامنے نہیں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ٹوٹلی ہمارے نے ریسورسز ڈائیورٹ کر دیے ہیں فرام پبلک سیکٹر ایجوکیشن, اس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے.
جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا. پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ابھی پاکستان میں دیکھ سکیں کہ ابھی بچوں کو میڈیکل کی طرف زیادہ بھیجنا چاہیے، انجینئرنگ کی طرف زیادہ بھیجنا چاہیے، زراعت کی طرف زیادہ بھیجنا چاہیے. ابھی جیسے کورونا کی صورتحال ہے، ہمیں ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہمیں جو ویکینسیز ہیں ڈاکٹرز کے لیے وہ رکھنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ڈاکٹرز جو ہیں بن سکیں اور پاکستان کو سروسز دے سکیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ جب یہ بچے جو ہیں سوسائٹی میں جاتے ہیں، جابس کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو پھر ان کو ویکینسیز نظر ہی نہیں آتے، ملتی نہیں، اور پھر باہر موو کر جاتے ہیں. سر اچھا، دوسری طرف آئیں گے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیسکلی یہ کریکولم ہے کیا، اور لوگ جو ہیں کون ہے جو اس کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ایک دم سے فیصلہ دیتے ہیں. بیسکلی میں بات کر رہی ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے مطابق جو ہیں تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، اور ایک دم سے فیصلہ ہوا سنگل نیشنل کریکولم کا اور اس کو امپوز کر دیا گیا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ہی پارٹی کی تو دو صوبائی گورنمنٹس ہیں، پھر بلوچستان میں بھی ان کے ایک طرح سے کولیشن پارٹنرز ہیں. تو واحد ایشو رہ گیا سندھ کا. تو جہاں تک آپ نے ڈیسائیڈ کیا، یہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی ہوتی ہے، ایجوکیشن منسٹر جہاں صوبائی بھی اور فیڈرل بھی بیٹھتے ہیں جو کریکولم بناتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایجوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن آبویسلی جب سنگل نیشنل کریکولم بنایا گیا تو پروونسز کو آن بورڈ لیا گیا، اور اس میں کچھ سندھ کی ہی ریزرویشنز ابھی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ کتابوں کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کریکولم ڈیسائیڈ تو آپ کی آبویسلی ایجوکیشن منسٹری اور اس کے پینل آف ایکسپرٹس کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا کریکولم کا نہیں ہے. ہمیں کریکولم پہ اس وقت ایمفیسس اتنا نہیں دینا چاہیے، بیکاز یہ ایک ایزی پرابلم ٹو سالو ہے. دنیا میں ہزاروں کریکولمز اویلیبل ہیں، اس کو آپ کو تھوڑا بہت ماڈیفائی کر کے اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ڈھالنے میں کوئی اتنا پرابلمٹک ایشو نہیں ہے. زیادہ مسئلہ میرے قریب ایجوکیشن اس کریکولم کی ڈیلیوری ہے. آپ کے پاس دنیا کا بہترین سلیبس، دنیا کا بہترین نصاب ہو، لیکن اگر اسے صحیح طرح پڑھایا ہی نہیں جا رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس کے اندر آپ دنیا کی سب سے ہائی ٹیک سکلز ڈال دیں، لیکن اگر جس بچے کو وہ پڑھایا جا رہا ہے وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے اور اس کے پاس ٹولز ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے، تو اگین اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، آپ کے پاس تھوڑا سا لیس کوالٹی کا کریکولم بھی ہو، لیکن اس کی ٹیچنگ ڈیلیوری بہت زبردست ہو، تو اس کا آؤٹ کم زیادہ اچھا ہے. تو ہمارا فوکس یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں آن آؤٹ کمز، کہ ہم بچوں کو ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں. اور پروونشل سبجیکٹ، بالکل صحیح بات. ایکچولی مسئلہ ایک ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ایک اور ہے. دیکھیں، جب آپ تعلیم کے اندر بہتری لاتے ہیں نا، تو آپ اس کو الیکشن کے لیے اس طرح مارکیٹ نہیں کر سکتے. کریکولم آپ نے بنا دی یا آپ نے مارکیٹ کر لیا کہ جی یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ کریکولم بنا ہے، لیکن آپ یہ نہیں مارکیٹ کر سکتے کہ دیکھیں پچھلے ایک سال میں اتنے سارے بچے جو ہیں ان کی ٹیچنگ سٹینڈرڈ بہتر ہوا ہے اتنے سارے سکولز میں، کیونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ انڈر پاس بنا دیں، کنسٹرکشن بنا دیں، ایک نصاب بنا کے بڑا افتتاح کر دیں، اناؤنس کر دیں، یہ چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں. تو ایک ایجوکیشن کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان چاہیے، کیونکہ یہ جو چینجز ہیں یہ ایک حکومت کے بھی ٹینیور میں نہیں آ سکتی، اور اس لیے حکومت اتنی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتی اس پہ انویسٹ کرنے پہ. ہم خطے میں سب سے کم جی ڈی پی تعلیم پر لگاتے ہیں. تو اس ہمیں ایک جس طرح میثاق تعلیم چاہیے، جس طرح میثاق جمہوریت تھا، کہ ہم تعلیم کے لیے ایک ایسا رائے عمل بنائیں کہ جو ایک حکومت نہیں، 2 3 4 حکومتوں کے اندر چلتا رہے، امپروو ہوتا رہے، لیکن ہماری جنرل ڈائریکشن سیم رہے. جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ کرتی ہے. پچھلی گورنمنٹ میں وہ دانے اسکولز اور اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہوئیں، اس گورنمنٹ میں وہ چیزیں بند ہو گئیں، پھر سنگل نیشنل کریکولم پہ بات ہو گئی. تو وہ ایک چیز کو پکڑتے ہیں جس کو مارکیٹ کر سکیں، لیکن اوور آل جو اسٹرکچرل اور فنڈامنٹل پرابلمس ہیں ان کو سالو نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے دونوں چیزیں دیکھیں، اگر ہماری تعلیم اور ہماری صحت کی آپ نے بات کی، دونوں نظام اس جگہ آ کھڑے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے بچے کو نہ گورنمنٹ اسکول میں ڈالیں گے اور آپ علاج کرنے نہ گورنمنٹ ہسپتال میں جائیں گے. تو یہ دو تو کسی بھی ملک کی سب سے اسینشیل سروسز ہوتی ہیں، تعلیم اور صحت اور بنیادی انسانی حقوق ہیں.
تو اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے اب گورنمنٹ کو. اور یہ جو ایک ایکسٹرا برڈن ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ پرائیویٹ علاج کرائیں, پرائیویٹ تعلیم حاصل کریں, یہ ان پہ اس کو کسی طریقے سے مینیجبل بنانا چاہیے. جی بالکل بالکل صحیح کہا سر. کوئی ایسا پلان ڈیوائز کرنا چاہیے, کوئی ایسا کریکولم ہو اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو فار لانگ ٹرم کے لیے ہو اور جو بچے جو ہیں اس سے مستفید ہو سکے. صحیح کہا سر آپ نے. سر اچھا یہ بتائے گا کہ تعلیمی ادارے کون سے ہیں جن کی ریپرزنٹیشن جو ہے تعلیم کے حوالے سے بہت ضروری ہے, اور جو کریکولم ایکٹرز ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تعلیمی تو ایک تو سب سے جو بڑے ایجوکیشن پرووائڈرز ہیں وہ دو ہیں. ایک تو گورنمنٹ اسکول جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز جو میجورٹی جو 300 400 500 روپے والے اسکولز ہیں یا 1000 روپے والے اسکولز ہیں جہاں میجورٹی لوگ پڑھتے ہیں, یہ ان دو سیکٹرز میں پڑھتے ہیں. آبویسلی کوئی بھی اگر آپ نے پلان ڈیوائز کرنا ہے, یہ ایک اور ایشو ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. جب تک آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے, جب تک جو لوگ ایجوکیشن ڈلیوری کر رہے ہیں ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے, تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ان کے بنیادی پرابلمس کیا ہیں. کچھ سکولز کے اندر دیواریں نہیں ہیں, کچھ سکولز میں فرنیچر نہیں ہے, گھوسٹ سکولز ہیں جہاں پر سکولز برائے نام ہیں, لوگ سیلریز لے رہے ہیں لیکن نہ وہاں کلاس ہوتی ہے بلکہ وہاں بھینسیں وغیرہ لوگوں نے باندھی ہوتی ہیں, اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سسٹم اوور ہال کرنا چاہیے کہ جس میں بہت سارے جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے لیے پرابلمس ہوتا ہے. ایک پرنسپل ایک ٹیچر آئے نہ آئے, اس کی پرفارمنس اچھی ہو نہ ہو, وہ اس کو ڈائریکٹلی فائر یا ہائر کر نہیں سکتا, جس کی وجہ سے ایک پرابلم یہ بھی بنتی ہے کہ وہ ٹیچرز بیٹھ جاتے ہیں, پرنسپل کی بات نہیں سنتے. تو اس طرح کے بہت سارے, یہ تو میں صرف کچھ مثالیں دے رہا ہوں, بہت سارے ایشوز ہیں. تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک سسٹم اوور آل چاہیے اور اس کو پرائیورٹی بنانا چاہیے. ہم نے کبھی تعلیم کو پرائیورٹی نہیں بنایا. ابھی دیکھیں جب کووڈ کی بات کریں, ہم نے NCOC بنا دیا, روز میٹنگز, روز اپڈیٹس, یہ ایمرجنسی, اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب ہم وہ کر رہے ہیں. چند سال پہلے جب کشمیر کا وہ ہوا تو ابھی تو خیر کم ہو گیا, لیکن اس وقت دن رات کشمیر, اور ہم جمعے کو وہ کریں گے, اکٹھے ہوں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا. تو ہم تعلیم کو تو ہم نے اتنی پرائیورٹی دی نہیں کہ ہم اس کے لیے ہمیں تعلیم کا کوئی NCOC, تعلیم کو ہمیں جتنا کشمیر کو ہم نے اہمیت دی اتنی ہمیں تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. ہماری آبادی جو ہے وہ جس حساب سے بڑھ رہی ہے, ہمیں اکانومی میں ملینز آف جابز ہر سال کریٹ کرنی ہے, اور انسکلڈ ورک فورس اب دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتی. تو ہم نے ایک تو ان کو سکلز دینی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا انوویٹو سولوشنز بھی دیکھنے پڑیں گے. ایک تو ہو گئے آپ کے وہ سکولز جن میں آپ ٹریڈیشنلی جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, آگے بچے یونیورسٹی کالج جاتے ہیں, ڈگری حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈز, یہ ہم نے پاکستان میں ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسکلڈ ٹریڈز ہیں جیسے کارپینٹری, جیسے پلمبنگ, الیکٹریکل ورک, ان چیزوں کے لیے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. حالانکہ جرمنی جو دنیا کا سب سے بڑا کار مینوفیکچرر ہے, جہاں مرسیڈیز, BMW, آڈی, پورش وغیرہ بنتی ہیں, وہاں پر ایکویولنٹ امپورٹنس ہے. کیونکہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو جب اسکلڈ ٹریڈ چاہیے ہوتا ہے, جس طرح اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا, اچھا پلمبر نہیں ملتا, اور یہ بڑے لوکریٹو ٹریڈز ہو سکتے ہیں, پھر ہم لوگوں کو ٹرین کر کے باہر بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ پیسے بھیجیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ اس طرح کی انوویٹو سولوشنز بھی لانے پڑیں گے, کیونکہ ہر ایک کو آپ بیچلرز ماسٹرز کرا کے ابزارب نہیں کر سکتے. پھر ریگولیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر ریگولیشن ہماری بڑی ویک ہے. میں لا کالجز کی مثال دیتا ہوں, ہر کونے میں آپ کا کوئی نہ کوئی لا کالج کھلا ہوتا ہے جو بچوں کو وکیل بنا رہا ہوتا ہے. پھر وہ وکیل تو بن جاتے ہیں, لیکن کیا مارکیٹ میں اتنی اسپیس ہے, کیا ان کے اندر وہ قابلیت ہے کہ وہ اچھی وکالت کر سکیں؟ تو اس طرح کے بڑے مسئلے آتے ہیں. تو سسٹم نتھنگ شارٹ آف ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ, اس کو نیشنل پرائیورٹی بنانا اور سسٹم کو پورا اوور ہال کرنا ہمارا تعلیمی نظام, ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی سر, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اپنی جنریشن جو ہے, ینگسٹر ہیں, ان جو بچے ہیں, ان کی سافٹ اسکلس پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ پریکٹیکلی کام کر سکیں. اچھا سر, ابھی ہم نے یہ بات کریں SNC کے حوالے سے, تو اس کا جو کریکولم ڈیزائن ہوا ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر جا کے اسٹڈی کیا گیا, پھر اس کو ہمارے کریکولم میں شامل کیا گیا اور ڈیسائیڈ کیا گیا. لیکن سر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اچھا نصاب لا سکیں جو سب صوبوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو اور بچوں کو جو ہے پڑھنے کا شوق جو ہے وہ پیدا کر سکیں؟ جی دیکھیں, میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ نصاب کی کوالٹی میٹر کرتی ہے, چاہے وہ ایک جیسا ہو یا نہ ہو. بلکہ دیکھیں امریکہ کے اندر ہر
صوبے کے جو 50 صوبے ان کے اپنے نصاب ہوتے ہیں، بلکہ ہر اسکول ڈسٹرکٹ کا اپنا نصاب ہوتا ہے. اسی طرح برطانیہ کے اندر 5-6 مختلف بورڈز ہیں، مختلف نصاب چل رہے ہوتے ہیں. جی تو مختلف نصاب ہونے سے خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا کہ ملک آپ کا کمزور ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نصاب کو آپ ڈلیور کیسے کر رہے ہیں، کوالٹی کیا ہے. کوالٹی ایک جیسی ہونی چاہیے، فوکس کوالٹی پہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک نصاب. کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ اچھا ہے تو اس کو پھر آپ نیچے لا رہے ہیں، جو برا ہے اس کو تو آپ اوپر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اس کوالٹی بنانے میں یہ پرابلمز آ جاتے ہیں. پھر جب ڈائیورسٹی ہوتی ہے، جب مختلف نصاب ہوتے ہیں، بچے مختلف طریقوں سے اپروچ کرتے ہیں چیزوں کو، تو اس سے ایک تو ڈائیورسٹی آف تھاٹ، سوچ کے اندر سوچ بھی بچوں کی وسیع ہوتی ہے اور زیادہ آپ کے کریٹو انڈیویجولز نکلتے ہیں. اس کے اوپر بیشتر اسٹڈیز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا کریکولم بنانا اب کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک کمرے میں آپ ایکسپرٹ بٹھا دیں، وہ بنا سکتے ہیں. مسئلہ اگین ڈلیوری کا. دوسرا جو آپ کے سوال کا پارٹ تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، آپ ریپیٹ کر دیں. سر میں نے آپ سے کوشچن یہ کیا تھا کہ ہم ایک اچھا نصاب جو ہے وہ کیسے لا سکتے ہیں جو بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا کر سکے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بچے جو ہیں وہ تعلیم سے اتنا تھک چکے ہیں. اگر ان کو زبردستی ہی پڑھایا جائے تو پڑھایا جائے، کبھی پیرنٹس زور لگاتے ہیں، ٹیچر زور لگاتے ہیں، اور بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں آگے بیٹھ کے جو رسپانس صحیح سے دیتے ہیں. باقی بچے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر محنت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تھیوری سسٹم زیادہ ہے، ہم پریکٹیکل ورک زیادہ نہیں کرواتے بچوں کو، انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. جی بالکل. دیکھیں یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ بچوں کے اندر شوق کیسے پیدا کیا جائے. یہاں پر وہ ڈلیوری کی بات آتی ہے. اب ہم سب اپنی اگزامپلز نے، ہمیں یاد ہوگا کہ کچھ ہمارے ٹیچرز ایسے ہوتے تھے کہ جن کی کلاس اٹینڈ کرنے میں ہمیں بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ ٹیچر بہت اچھے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اور ہاں ہم ویٹ کیا کرتے تھے کہ ان کی کلاس آئے گی اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے. تو ہمیں بیسکلی اس طرح کے ٹیچرز چاہیے، کیونکہ اور اس طرح کی ڈلیوری چاہیے. اسکول کو ہمیں اس طرح کا کریٹو سینٹر بنانا ہے. یہ ساری چیزیں ڈلیوری میں ہیں. کوئی بچہ یہ دیکھ کے تو ایکسائٹیڈ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا، جی سنگل نیشنل کریکولم آ گیا میں تو اب شوق سے پڑھوں گا. نہیں، یہ اس ٹیچر کے اوپر ہے، یہ اس کلاس روم کے اندر اس کو کیا ایکسپیرینس مل رہا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کتنا شوق سے، کتنا ایکسائٹیڈ ہو کے پڑھے گا. ہم انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں تو ٹیچرز کو ہم نے اتنا ڈیگریڈ کر دیا کہ وہ کہتے ہیں جی اچھا کچھ نہیں کر سکے، ماسٹر لگ گیا. ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے اور ٹیچنگ کو ہمیں ہائی اسکلڈ اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو اس کی طرف لانا چاہیے. اب میں کیمبرج سے پڑھا ہوں، دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں سے اس کا شمار ہے. وہاں پر میرے 8-9 کلاس فیلوز ہیں جو ٹیچنگ کے اندر گئے. اب پاکستان میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ بیسٹ یونیورسٹی سے یہاں پڑھ کے آپ ٹیچنگ میں جائیں. کیونکہ وہاں ٹیچنگ کو ایک تو اتنا لوکریٹو بھی بنایا گیا ہے، ایک ٹیچنگ کو وہاں ٹیچنگ کو اتنا لوکریٹو بھی بنایا گیا ہے، ٹیچنگ کو اتنا انہوں نے انکریج بھی کیا ہے، لوگوں کو اتنا وہ اس کو رسپیکٹ ملتی ہے، ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ جو ٹیچنگ کی طرف جانا چاہیں. تو جب تک آپ کے پاس اچھے ٹیچر نہیں آئیں گے، سوسائٹل ایٹیٹیوڈ اباؤٹ ٹیچنگ نہیں ٹھیک ہوگا، اور آبویسلی اس کے ساتھ ریسورسز نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ اسپینڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. آپ نے بچے کو پریکٹیکل کرانا ہے، اس کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے، آپ نے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے. تو یہ سارا ایک بہت بڑا سائیکل ہے جس کو کرنے کی پورا کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح کہا. ہمیں کمیونیکیشن کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان میں، تاکہ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ سے زیادہ جو ہے ڈیلیوری ہے انفارمیشن کی، جو بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. بہت شکریہ علی معین نوازش ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین پروگرام کے اختتام میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کریکولم کو اگر ہم نے اس کو ڈیوائز کیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کو، تو اس کو مارکیٹ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک سیاست جو ہے وہ جنم لیتی ہے کہ باقی صوبے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر یہ چیز ایز اے پروڈکٹ بھی دیکھی جائے، اگر بہت اچھی ہے تو اس طرح سے کمپٹیشن کریٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ضروری ہے پروگرام میں کہ اگر ہم کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن اسکلز اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ بچوں میں جو ہے وہ ہم انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے، کیونکہ بچوں میں پڑھائی کا جو شوق ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو خود سے ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے. ہمیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو سکے، وہ دیکھ سکیں کہ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے جس کو ہم نے زبردستی رٹنا ہے، یاد کرنا ہے اور ہم نے اس کو ایگزام میں جا کر جسٹ کام جو ہے پورا کر دینا. اس کو ہم نے ایک انوویٹو وے میں دیکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے اسے سیکھ کے اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.